अस्सलाम वालेकुम मज़ीद तलबा तालिबात। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम फर्स्ट ईयर का उर्दू का अहमद शाह बुखारी पतरस का लिखा हुआ सबक लाहौर का जोग्राफिया, इसका खुलासा समझेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं उनमें खुलासा लिखने का तरीका कार से मुतल्लिक़ तफसील से बात हो चुकी है, वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। खुलासा का मतलब तवील बयान को मुख्तसर करना है, एक तहाई होना चाहिए, तमाम ज़रूरी बातें आ जाएं, कोई गैर ज़रूरी बात ना आए, तमाम अहम नुकात उसमें शामिल हो जाएं और खुलासा भी एक तहाई हो जाए। कोई बात जितनी भी ज़रूरी हो, अगर वो किताब में सबक में नहीं दी गई तो अपनी तरफ से कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। किसी किस्म का शेरी हवाला जात या नस्ली हवाला जात जो किताब में ना हो नहीं दिया जाएगा। मुख्तसर आपको मैंने बता दिया। हस्ब मामूल हम सबसे पहले जो मुसन्नफ़ है उसका तारफ़ देखते हैं। आपको पहले भी बताया था मुसन्नफ़ के नाम का एक नंबर होता है और 9 नंबर खुलासा के होते हैं। ये सबक अहमद शाह बुखारी पतरस का लिखा हुआ है। इसको पतरस या पतरस दोनों तरह से पढ़ते हैं। असल में अहमद शाह जो हैं अपने एक अंग्रेज़ी के उनके प्रोफेसर थे, उनका नाम पीटर्स था। उनके साथ मुशावरत के तौर पर और उनके साथ ये उनको पसंद करते थे तो ये अपना नाम पतरस रखा, उनके नाम के साथ मिलता है इसीलिए। तो असल नाम आपका अहमद शाह बुखारी पतरस और कलमी नाम जो है वो पतरस बुखारी है। उर्दू नस्ल के मुमताज़ तरीन मज़ाह निगार हैं। मज़ाही अंदाज में बड़े काम की और पता की बात करते हैं और संजीदा मसाइल को मज़ाही अंदाज में बयान करके जो है वो कारी को जो है उसकी दिलचस्पी को कायम रखते हैं। तो आपकी जो तहरीरें हैं वो बहुत ही प्यारे अंदाज में, मज़ाही अंदाज में पढ़ने के काबिल है। तंज़ मज़ाह में काम की बात करते हैं और ज़िंदगी के मनाज़र और हमाकतों की अक्कासी भी करते हैं। वसी मतालिया और गहरा मुशाहिदा है आपका। और इसके अलावा आप डिप्टी सेक्रेटरी शोबा इत्तलाआत भी रहे हैं। सबसे पहले सबक का तारीफ भी मैं करा देता हूँ खुलासा करने से पहले कि इसमें लाहौर के संजीदा मसाइल का एक मज़ाहिया बयान है। तेज़ी से बढ़ती आबादी के मसाइल पर बात की गई है। ज़रूरियात ज़िंदगी की अदम फराहमी पर तंज़ किया गया है और सरकारी अदारों की नाअहली और बेहिस्सी को बयान किया गया है और फराहमी आबो निकासी और आब के नाक़िस इंतज़ामात पर जो है मज़ाहिया अंदाज में जो है तंज़ के अंदाज में जो है वो बात की गई है। इसके अलावा कसीफ आबोहवा के मुज़र असरात पर भी इस सबक के अंदर हमें बयान मिलेंगे और लाहौर के ज़राए आमदोरफ्त और इश्तिहारबाजी से मुतल्लिक़ भी हम खुलासा में पढ़ेंगे। और आखिर में जो है तलबा की इक़साम से मुतल्लिक़ जो मज़ाहिया अंदाज में पतरस बुखारी ने लिखा है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो कि तलबा की इक़साम के ज़रिए उनकी जो नफ्सियात है उसको बयान किया है। मुख्तसर मगर मज़ाह से भरपूर मज़मून है। पतरस बुखारी ने बहुत ही कम लिखा लेकिन नायाब लिखा। और असर हाज़र के जो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब हैं, जो कर्नल मोहम्मद जो थे वो इनके बाद जो है उनका नाम आता है, लेकिन सहर फहरिस्त हम जो है अहमद शाह बुखारी पतरस को ही रखेंगे। तो इनकी तहरीरों में जो है एक बहुत ही दिलकश जो है जुमले मिलते हैं और कारी जो पढ़ने वाला जो है महसूस हुए बगैर नहीं जा सकता। अब हम इसका खुलासा समझते हैं। खुलासे में कोशिश करेंगे आप कि वो आपका जो सबक है वो इंतहाई ही बने। तो एक आम अंदाज़ा होता है कि खुलासा 2 से 3 सफ़ात के दरमियान होता है। तो 2.5 सफ़ात पर अगर आप लिखते हैं FA की बेस पे तो फिर वो आपका अच्छा और मायारी खुलासा समझा जाएगा। सबक की तवालत के हिसाब से 2.5 सफ़ात से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि खुलासा किसी सूरत भी 3 सफ़ात से बढ़ना
نہیں چاہیے۔ خلاصے کا سوال ایسا سوال ہوتا ہے جس میں زیادہ لکھنے سے بھی نمبر کٹتے ہیں اور کم لکھنے سے بھی نمبر کٹتے ہیں، تو میں اس لیے یہ باتیں بار بار جو ہے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ جو نئے اسٹوڈنٹس یہ پہلی دفعہ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار۔ لاہور کو دریافت ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے، اب طول بد اور عرض بد کی مدد سے اسے قرائے عرض پر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے پر نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص ہے اور آپ کی ذہانت میں فاتور ہے۔ دیکھیں جو چیز مشہور ہو، اس سے متعلق سب جانتے ہوں اور اس سے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا کوئی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو مصنف نے یہی بتایا ہے کہ لاہور اب اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ لاہور جو ہے یہ کہاں ہے، اور اس سے متعلق جو معلومات ہیں وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اور جب بھی پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو پاکستان میں سب سے جو مشہور جگہ وہ سب سے پہلے غیر مسلم بھی لاہور کی ہی بات کرتے ہیں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنجاب نہیں رہا کیونکہ آدھا راوی خشک ہو چکا ہے۔ پنجاب مطلب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، کیونکہ آدھا راوی خشک ہو چکا ہے لہذا اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں۔ لاہور کے حدود اربع کو طلبہ کی آسانی کے لیے میونسپلٹی نے ختم کر دیا ہے، اب لاہور کے چاروں طرف لاہور ہی واقع ہے۔ 20 سال میں لاہور ایک صوبہ ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ اہل لاہور نے میونسپلٹی سے درخواست کی ہے کہ انہیں آب و ہوا بھی دی جائے، لہذا کمیٹی نے جگہ جگہ دھوئیں اور گرد مہیا کرنے کے تمام مراکز کھول دیے ہیں اور پانی کے لیے انتظام کر دیا ہے کہ بارش کے پانی کو باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ امید ہے کہ کچھ عرصہ میں ہر محلہ کا اپنا دریا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزاحیہ انداز میں لکھا گیا ہے، حالانکہ پانی جب آتا ہے تو گھروں میں کھڑا ہو جائے تو وہ تو ایک وبال بن جاتا ہے، مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک طنز اور مزاح کا جو عنصر پیدا کیا ہے مصنف نے کہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں جمع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی لگتا ہے حکومتی اقدامات ہیں کہ وہاں پہ پانی کی کمی نہ ہو، تو یہ ایک طنز کا انداز ہے۔ اور ساتھ مزاح کی بات میں بڑے اہم مسئلہ کو اجاگر کر دیا مصنف نے۔ یہی ایک اچھے ادیب کی، ایک اچھے رائٹر کی، مصنف کی خوبی ہوتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، سیاحوں کی سہولت کے لیے شیر شاہ سوری کی بنائی ایک سڑک ہے جس میں تاریخی گڑھے چونکہ موجود ہیں۔ یہ گڑھے اس لیے بند نہیں کیے جاتے کہ آثار قدیمہ ہونے کے سبب ان کی عزت قائم رہے، ان گھروں نے کئی حکومتوں کے تختے الٹ دیے ہیں۔ یہاں بھی ایک مزاحیہ انداز بنایا گیا ہے کہ بہت سی حکومتوں نے جو ہے یہ جو سڑک نہیں بنوائی گئی تو اس پر ایک گہرا طنز مصنف کی طرف سے ہے کہ بہت سی حکومتیں بدل گئی لیکن یہ سڑک جو ہے ویسی کی ویسی ہی رہی ہے، اس کے اندر گڑھے بھی موجود ہیں، پرانی بھی ہوگی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو جیسے کوئی تاریخی ورثہ ہوتا ہے تو اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی گئی۔ یہاں بھی مصنف نے ایک بڑے اہم جو ہے مسئلے کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے اور جو عوام کی پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ روڈ جب ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو عام عوام جو ہے بہت پریشان ہوتی ہے۔ لاہور کے قابل دید مقامات مشکل سے ہی ملتے ہیں کیونکہ یہ اشتہاروں کے پلسٹر میں چھپ جاتے ہیں۔ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی ہے۔ دیکھیں آج کل جو اشتہاری مہم چلتی ہیں تو خاص طور کراچی، فیصل آباد، لاہور جیسے گنجان آباد علاقوں میں ایسی جو اشتہار بازی ہوتی ہیں، جگہ جگہ اشتہارات لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی شاعر نے مزاحیہ انداز بنایا ہے
کہ ہر جگہ پر جو ہے اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ان اشتہاروں کی مدد سے ہی لوگ جو ہے دوسرے کو جو ہے ایڈریس بتاتے ہیں۔ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی ہے اور سب سے بڑی حرفت انجمن سازی ہے۔ لاہور کی سب سے مشہور اور بڑی پیداوار طالب علم ہے جو باکثرت پائے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں باہر بھی بھیجے جاتے ہیں۔ لاہور میں تعلیمی ادارے باکثرت ہیں، کالج یونیورسٹیاں، تو وہاں پہ طالب علم بھی باکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی شاعر مصنف نے ایک مذاق عنصر پیدا کر دیا ہے کہ یہ فصل موسم سرما میں بوئی جاتی ہے اور بہار کے آخر تک پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ طلبہ کی 4 مشہور قسمیں ہیں۔ جمالی طلبہ، یہ پہلی قسم میں بتاتے ہیں کہ جمالی طلبہ جو درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، پھر انہیں دھوبی اور لائی کے پاس بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد کسی ہوٹل یا ریستوران میں ان کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ بن سمڑ کر جو طالب علم جو ہر وقت جو ہے اپنی ڈریسنگ پر، اپنے فیس پر نئے نئے فیشن کر کے جو آتے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ اس نے دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت سنوارنے میں ہی لگے رہتے ہیں، باقی ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ دوسری قسم جلالی طلبہ کی ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ان کا سلسلہ نسب جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، تمام ہندوستان کا تاج و تخت ان کی ملکیت ہے، تو ان کے اندر روب اور دبدبا ہے، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ تیسری قسم خیالی طلبہ کی ہے، یہ اکثر روپ، اخلاق، عواغون اور جمہوریت پر تبادلہ خیال کرتے نظر آتے ہیں، خیالوں میں ہر وقت کھوئے رہتے ہیں۔ چوتھی قسم خالی طلبہ کی ہے، جنہیں پڑھائی سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا، علمی ماحول میں بھی یہ اپنے آپ کو علم سے بچا کر رکھتے ہیں، تو یہ خالی طلبہ جو ہے ان کو پڑھائی سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، یہ بس ہر وقت جو ہے وہاں سیر تفریح اور ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہوں گے، تو علم سے بھی خالی ہوتے ہیں اور آئی تھنک دماغ سے بھی خالی ہوتے ہوں گے۔ مجموعی طور پر لاہور کے لوگ بڑے خوش طبع اور زندہ دل ہوتے ہیں۔ اسی طلبہ آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ جو سبق تھا اس کو جو ہے مختصر جامع انداز میں جو ہے خلاصہ بنا کر یہاں پر لکھا ہے، اگر آپ یہی لکھ لیتے ہیں تو آپ یقیناً ایک اچھا معیاری خلاصہ بن جائے گا۔ باقی اگر میں کوئی اضافی بات کا تبصرہ کر بھی دیتا ہوں، کیونکہ اقتباس کی تشریح جو ہے وہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس میں آپ کو جو ہے زیادہ لکھنے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس لیے میں یہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں، اقتباس کی تشریح لکھنے میں بھی آسانی ہو۔ ویسے یوٹیوب چینل میں اس کے اقتباس کی تشریح کے لکھنے کا طریقہ کار اور خلاصہ کے لکھنے کا طریقہ کار بھی میری ویڈیو موجود ہے۔ فخر بھٹی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔